नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 है, सूरह हामीम सजदा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ व मा तुखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिल मिन उनसा वला तदअु इल्ला बिइल्मी व यौमा युनादीहिम ऐना शुरकाई कालू आज़न्नका मा मा मिन्ना मिन शहीद। क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, और जो फल अपने शगुफ़ों से निकलते हैं, और जो मादा हमल से होती है, और जो बच्चे वो जनती है, सबका इल्म उसे है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशक्कों को बुला के दरियाफ्त फरमाएगा, मेरी शरीक कहाँ है, वो जवाब देंगे, हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से तो कोई इसका गवाह नहीं। अब यहाँ पे शुरू ही में क़यामत की बात की जा रही है, और क़यामत जो है ये कब होगी, इसको अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के वाक़े होने के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बाबत मुझे भी इतना ही इल्म है जितना तुझे है, और मैं तुझसे ज्यादा नहीं जानता। और दूसरे मकामात पे अल्लाह ताला ने फरमाया इला रब्बिका, सूरह नाज़ियात में आता है और सूरह अराफ में भी आता है कि ये इसका इल्म सवाए अल्लाह ताला के और कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पे कोई कितना भी नबी आला शान का हो, अजमत का हो, तो ये अल्लाह की शान और उसकी सिफत है, जिसमें किसी और को शरीक मानना शिरक होगा। तो ये कयामत कब आएगी, ये अल्लाह ताला ही बताएंगे आप। और आप देखते हैं कि क्यामत जिस दिन बदी करने वालों को बदी की सजा और नेकी करने वालों को उनकी नेकी का बदला मिलेगा, ये वो दिन होगा। और इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। और वो कब आएगी, कफार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछते थे कि जिस दिन हमें बदी की सजा मिलेगी वो कब आएगी। तो हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स ने दूर से पुकारा, मोहम्मद। आपने फरमाया, बोलो क्या कहना है। तो उसने कहा, क़यामत कब आएगी। तो आपने जवाब दिया, बंदा है खुदा, वो तो बहरहाल आनी है, तूने इसके लिए क्या तैयारी कर ली है। तो बहरहाल यही सवाल आप हम सब के जहन में आता है कि क़यामत कब आएगी। और यही मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमने क़यामत की तैयारी कर ली है। और इस आयत में दो बातों का एहसास दिलाया गया। एक ये कि अल्लाह ताला सिर्फ क़यामत का ही नहीं बल्कि तमाम उमूर गैब का मालिक का इल्म रखता है, और कोई इसके अलावा आलम गैब नहीं है। और दूसरा ये कि हमें क़यामत की तारीख मालूम करने की बजाय अपने अमाल की इस्लाह करने की फिक्र होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हम बुरे नताइज से बच सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है। और क़यामत के रोज बार बार कफ़ार और मुशरिकीन से कहा जाएगा कि दुनिया में तुम अल्लाह के रसूलों का इनकार करते थे, अब बताओ वो हक पे थे या तुम। और वो कहेंगे हम सरासर गलती पे थे। आयत नंबर 48। और ये जिन जिन की परस्तिश इससे पहले करते थे वो इनकी निगाह से गुम हो गए, उन्होंने समझ लिया अब इनके लिए कोई बचाव नहीं। पारा नंबर 25 जो है, आयत नंबर 47 से शुरू होता है, हामीम सजदा की। अब ये 48 हमने पढ़ी, 49 पढ़े। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं, अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और नाउमीद हो जाता है। और जो मुसीबत से उसे पहुंच चुकी है उसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मजा चखाएं तो वो क्या उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था, और मैं तो ख्याल ही नहीं कर सकता कि क़यामत कायम होगी। और अगर मैं अपने रब के पास गया तो भी यकीनन मेरे लिए इसके पास ही बेहतरी है। यकीनन हम इन कफार को इनके अमाल से खबरदार करेंगे, इन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है, और जब इसे मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। ऐसे नहीं, ये हमारी एवरीडे लाइफ में यही चीज हो रही है कि जब हमें मुसीबत होती है तो हम अल्लाह तस्मीयां पकड़ने और नमाज पकड़ने बैठ जाते हैं, और जैसी मुसीबत दूर हो जाती है उसी तरह हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। आप कह दीजिए भला ये तो बताओ, अगर ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से आया हो, फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़ के बहकावा कौन होगा जो मुखालफत में हक से दूर चला जाए। अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक आलम में भी दिखाएंगे और खुद उनकी अपनी जात में भी, यहाँ तक कि इन पे खुल जाए कि हक यही है कि आपके रब का हर चीज से वाकिफ और आगाह होना काफी नहीं। यकीन जानो ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में है। याद रखो अल्लाह ताला हर चीज का अहाता किए हुए है। फिलहाल गौर व फिक्र के लिए बहुत सी निशानियां हैं। हम
روز کی ہماری کلاس میں ہم ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں انسان کی اپنی باڈی جو ہے وہی بہت بڑی نشانی، کس پہ غور کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیسا نظام ہے جو سکن سے اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے گوشت اور ہمارے وینس کے اوپر جو سکن چڑھائی ہوئی ہے، ایک خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کے اندر کتنے کتنے سسٹمز چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آتی ہے، شورا کیا ہے؟ مشورہ ہے۔ حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے، اسی طرف تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی شکل میں آواز میں آتی ہے، اور یہ مجھ پہ بہت سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی تو مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور مجھ سے کلام کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں میں یاد کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا، جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آسمانوں کی آیت نمبر 4، آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پہ نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو انسان کو ایماندار بنا دیتے تو پھر آزمائش کس میں ہوتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہمارے اندر اتنی ڈفرنٹ اطاعت کے سلسلے میں ڈفرنٹ کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ آیت نمبر 9، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لے؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے اور چھپایوں کے جوڑے بنائے، اور تمہیں اور اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سسٹم، بار بار ہم اس چیز پہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کو انسان کی فائدے کے لیے، انسان کی اطاعت کے لیے بنایا۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا، جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجا، اور جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس پہ پھوٹ نہ ڈالنا، اور جس چیز کی طرف ہم انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشقین پہ گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کی چوائس یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ انبیاء کی جماعت اولاد علات ہے، یعنی کہ ان کی مائیں مختلف ہے اور ان کا دین ایک ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد یہ اختلاف کیا، اور وہ بھی باہم ضد و بحث تھے۔ اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں جو کچھ آپ سے کہا گیا، اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پہ نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ کتنا اللہ سے چھپ لیں گے، کتنا اللہ سے چھپا کے، لوگوں سے چھپا کے گناہ یا غلط کام کریں گے، لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پہ غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔
قیامت تو ایسے قریب ہے جیسے بلنک آف یور آئی. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے اور جو اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑے ہیں دور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی لطف کرنے والا ہے. جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے. اور جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہو اسے اسی میں سے ہی کچھ دے دیں گے. ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آپ دیکھتے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا بلکہ نیت اخلاص پہ ڈیپینڈ ہوتے ہوئے ایک پہاڑ کے برابر بھی ہو جاتا ہے. تو جو دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دنیا دے دیتا ہوں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اس آیت کو جو میں نے پڑھی میں دنیا اور آخرت کا کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمایا گا جو طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے کچھ نہیں ہوگا. تو ابھی انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 21. کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین نے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً پہ واقع ہونے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے. جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس سے موجود پائیں گے. یہی ہے بڑا فضل. یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے. جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی. جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اسی کے لیے اس کی نیکی میں اور حسن بڑھا دیں گے. یعنی کہ اجر و ثواب میں اضافہ کر دیں گے اور نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری بات یہ قبول ہو رہی ہے یا ہم نے دعائیں بھی ہمیشہ نیک کام کر کے کوئی بات چیز کر کے مزید نیکی کے کاموں میں اور مشغول ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے. آیت نمبر 24. کیا یہ کہتے کہ پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پہ مہر لگا دے. اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے. وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم سب اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دل میں گلٹ پیدا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی توبہ قبول ہو گلٹ پہلے تو اندر ندامت ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے واقعی یہ برا کام کیا. حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے جو بھی غلط کام کیا اس پہ مجھے پشیمانی ہو ندامت ہو. اور پھر آئندہ یہ ہو آپ کے اندر یہ عزم ہو یہ ارادہ ہو کہ میں اس کو دوبارہ غلطی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا نہیں ہوتا. گناہ اور معصیت کے کام کو بھی چھوڑنا توبہ کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 26. ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد برپا کر دیتے. لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے خوب دیکھنے والا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا. اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے. ان میں جانداروں کو پھیلانا ہے اور وہ اس پر بھی قادر ہے. جب چاہے انہیں جمع کر دے. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف غم اور حزن پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی جو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا کریں کوئی حقوق العباد میں میری کمی کوتاہی تو نہیں ہوگی. اکثر ہم لوگوں کو چلتے چلتے وہ بیڈ کا وہ کونا ٹانگ پہ لگ گیا نیل پڑ گیا. ایسے چلتے چلتے جو کچن کی کیبنٹ ہے وہ دروازہ سر پہ لگ جاتا ہے. کبھی خود ہی اپنے کمرے میں اپنی گھر میں آپ ایک دم سلپ ہو جاتے ہیں. واش روم میں ایک دم سلپ ہو جاتے ہیں. جب کبھی ایسی چیزیں ہوں تو سمجھا کریں یہ ایک وارننگ سائن ہے. اللہ تعالیٰ سگنل دے رہا ہے کہ آپ نے کہیں حقوق اللہ کوئی حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی. فوراً اپنے
اس کو غور کریں کہ میں نے کہاں کی، اور پھر توبہ استغفار کریں۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کار ساز ہے نہ مددگار۔ اور دریا میں چلنے والی کشتیاں، دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسی کشتیاں، اتنی بڑی بڑی کئی منزلہ کشتیاں، اور کس طرح ان کے اندر کمرے، بیڈ رومز، پورے پورے ہوٹلز ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سمندر کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پہ روکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آپ نے ٹائٹینک کے بارے میں سنا ہوگا، جب ٹائٹینک جس نے بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس کو تو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ ہی جو تھا نا، یہ تکبر کا بڑا برا لگا، اور وہ اپنے پہلے ہی سفر میں کیسے گلیشیئر کے ساتھ ٹکرائی اور نیز و نابود ہو گئی۔ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پہ فوراً مواخذہ شروع فرما دیتا تو زمین پہ کوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے ہمارے اوپر، اس کی بہت، اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مہلت کا قانون دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے امید ہے کہ میرے بندے غلطیاں کریں گے لیکن فوراً پلٹ کے توبہ استغفار کر کے میرے پاس آ جائیں گے، اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کچھ چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اللہ کے پاس جو ہے اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انہی سے اسلام پھر ہماری اخلاقی تربیت کر رہا ہے کہ لوگوں سے عفو و درگزر کرنا، ان سے انتقام نہ لینا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کی حرمتوں کو توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اچھا جی، اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھا اور پائیدار ہے، اور آخرت کے لیے جو نیکیاں کریں گے ان کا اجر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے حساب ملے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت میں جانے کی کچھ صفات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر آئے۔ پہلی کیا ہے؟ ایمان لائیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ توکل کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کی رہنمائی پہ کامل یقین ہو، اور وہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال اور حرام کی جو حدود، اور زندگی بسر کرنے کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں، اور وہی برحق ہیں، اور انسان کی خیر اسی میں ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ دوسرا، جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو بڑے بڑے جرائم سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور بڑے گناہوں کی فہرست قرآن اور حدیث میں جو بتائی گئی ہے کہ بڑا گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، اور چھوٹا گناہ وہ ہے جو بے جانے بوجھے بشری کمزوری کی وجہ سے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ غصیلے نہیں ہوتے، نرم خو ہوتے ہیں۔ غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، اپنے رب کا حکم قبول کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ بلاتا ہے سمعینا و اطعنا، تو وہ فوراً اس کام کو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 6، اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ شعراء کا جو وہ ہے، اب وہ آیت نمبر اس میں آ رہا ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو چھٹی بات کیا ہے کہ اپنے کام میں آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ اجتماعی کام مشورے سے کرنا اہل ایمان کی بہترین صفات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور 8ویں بات، جب ان پہ ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ہے کہ ظالموں اور جباروں کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے، ان کے لیے ان کے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مغلوب کرتے ہیں، ان کے اوپر روب ڈالتے ہیں۔ اور بدلہ لینے کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی جائے اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کرے، اور اس سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور زیادتی کا بدلہ لینا اگر جائز ہے، مگر معاف کر دینا اصلاح کا موجب ہے، اور معاف کرنے کے لیے بندہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ تو یہ اخلاق ساری اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام خصوصیات ہمارے اندر آئیں۔
آیت نمبر 41، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پہ الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ صرف ان لوگوں پہ ہے جو خود دوسروں پہ ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صبر کرنا، کسی کو معاف کر دینا، بہت کئی دفعہ کسی نے پوچھا کہ کتنی دفعہ کوئی بندہ کسی کو معاف کرے، وہ کتنی دفعہ معاف کرے، تو آپ یہ دیکھیں کہ معاف کر دینا بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 44، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے اور مارے ذلت کے کبڑے ہوئے جاتے ہوں گے اور کن اکھیوں سے دیکھتے رہے ہوں گے، اور ایماندار صاف کہیں گے متحقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ آیت نمبر 48، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پہ اعتراض آتا ہے، اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑا علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور جو نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب اولاد کرتا ہے، کسی کو اولاد نہیں نوازتا، کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں۔ اور ناممکن ہے کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، آگاہ رو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب اس جو بھی پچھلے آیات ہے کہ اللہ کے حکم سے جس پہ چاہے وہی کرے، اس کی وہی الہی کی 3 صورتیں ہیں کہ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتا دینا، اور اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور تیسرا فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ان کو ملتی ہے جن میں ایمان کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے، آمین۔ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا کہ تم سمجھ لو۔ کلیئر کٹ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں کیا تاکہ ہمیں سمجھنا آسانی رہے۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پہ ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اسے ہنسی مذاق اڑایا، پس ہم نے اسے زیادہ زور آور کو تباہ کر دیا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ سورہ زخرف ہے، زخرف کہتے ہیں کسی شے کی کمال حسن کو کہا جاتا ہے، جیسے گولڈ پلیٹڈ نہیں ہوتی، سنہری سونے کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا جائے۔ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ اس پہ بات کریں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 ہے، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو، یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، کاروبار کے لیے، آنے جانے کے لیے، آپ کی ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے۔
उसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाज़िल फरमाया, बस हमने इससे मुर्दा शहर को जिंदा कर दी, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। अब अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पानी, अंदाजे से पानी। अब अल्लाह ताला, जैसे मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरी क़यामत तक का जितना पानी था अल्लाह ताला ने जमीन में रख दिया है, लेकिन ग्लेशियर्स की शक्ल में, बादलों की, दरियाओं में, आपकी लेक्स और कनाल्स वगैरह की शक्ल में। तो अगर अल्लाह ताला फौरन का फौरन इकट्ठा ही नाज़िल कर देता तो आप सोचते कि कितनी सुनामी आती। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है कि अल्लाह ताला अंदाजे से पानी नाज़िल फरमाता है, और जिससे आप देखते हैं कि जमीन जो है वो, मुर्दा जमीन जो है वो शादाब हो जाती है। अल्लाह ताला ये क्यों बता रहा है कि इसी तरह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें जिंदा करेंगे, हमें कब्रों से निकालेंगे। जिसने तमाम चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पे तुम सवार होते हो, यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया। नर मादा, रोशनी अंधेरा, सेहत बीमारी, इंसाफ जुल्म, नेकी बदी, नरमी सख्ती, ईमान कुफर, रात दिन, यानी कि हर चीज अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा बनाया, नर मादा। और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पे तुम सवार होते। फिर बार बार एनिमल्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इस पे ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो सुब्हानल्लाजी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब ये सफर की दुआ बताई जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पे सवार होते तो 3 मरतबा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर करते और ये फिर दुआ पढ़ते सुबहान अल्लाजी वाली। तर्जुमा है इसका कि कहो पाक जात है इसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम इसे काबू करने की ताकत ना थी। बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और उन्होंने अल्लाह के बाद बंदों को इसका जुज ठहरा लिया। यकीनन इंसान कुल्लम कुल्ला नाशुक्रा है। क्या अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाजा? हालांकि इनमें से किसी को जब इसकी खबर दी जाती है जिसकी मिसाल उसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की थी तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। क्या अल्लाह की औलाद लड़कियां हैं जो जेवरात में पले और झगड़े और अपनी बात वाजिया ना कर सकें? अब यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि लड़कियों की पैदाइश की बात की जा रही है, उनकी तरबियत और नशोनुमा। यहाँ पे 2 सिफात बयान की जा रही है कि उनकी तरबियत और नशोनुमा जेवरात और जीनत से होती है, यानी कि जब जैसी वो आंखें खोलती हैं उनकी तवज्जो हो जाती है। जैसे आप देखते हैं बच्चियां जब होती हैं जितनी मर्जी वो गुड़ियों से खेलेंगी, मेकअप में इंटरेस्ट लेंगी, और इसी तरह लड़के जो होते हैं वो बॉल बैट और इस तरह के काम करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि ख्वातीन की बात ये भी आती है कि किसी से बहस और तकरार हो तो अपनी बात भी सही तरीके से फितरी हजाब की वजह से वाजिया नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मर्द को कवाम बनाया और एक दर्जा बुलंद रखा, और इसमें इस बहस पे मत पड़े, बस अल्लाह ने कह दिया तो फिर अल्लाह ने कह दिया। और आयत नंबर 18 से साबित होता है कि औरतों के लिए जेवर पहना जायज है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इनकी एक फितरी चीज करार दिया। और अहादीस से भी साबित होता है, हजरत अली से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में रेशम और दूसरे हाथ में सोना लेके फरमाया था, ये दोनों चीजें लिबास में इस्तेमाल करना मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम है और औरतों पे हलाल है। और हजरत उमर बिन अलास से रवायत है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 औरतें हाजिर हुई, वो सोने के कंगन पहनी हुई थी। आपने फरमाया कि तुम पसंद करती हो कि अल्लाह तुम्हें इनके बदले आग के कंगन पहनाए? तो उन्होंने अर्ज किया नहीं। तो आपने फरमाया इनका हक अदा करो, यानी कि ज़कात निकालो। और हजरत आयशा का कौल है कि सोने के जेवर पहनने में मजायका नहीं, बशर्ते कि इनकी ज़कात अदा की जाए। बहरहाल आपको बहुत शौक है, आप पहने, ढेर सारा सोना पहने, गोल्ड का सबको शौक होता है, लेकिन आप साथ साथ उसकी ज़कात भी अदा करें। उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार हैं औरतें करार दे लिया कि इनकी पैदाइश के मौके पे ये मौजूद थे, इनकी ये गवाही लिख ली जाती या इनसे इस चीज की बात पुर्स की जाएगी। और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते, और ना करते, उन्हें इसकी कुछ खबर नहीं, ये तो सिर्फ अटकल बच्चों झूठ बातें कह रहे हैं। क्या हम इन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे ये मजबूत थामे हुए? नहीं नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक मजहब पे पाया, हमने इन्हीं के कदमों पे राह याफ्ता है। इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में को डराने वाला भेजा, वहां के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादों को एक राह और एक दीन पे पाया, हम तो इन्हीं के नक्शे पा की पैरवी करते हैं।
نبی نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ارادہ اور اختیار ایک چھوٹا سا دیا ہوا ہے، لمیٹڈ ہے وہ بھی، اور ہر کام انسان جو کرتا ہے اللہ کی مشیت سے کرتا ہے۔ انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اللہ چاہتا تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دیتا، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اس کے قدموں کو روک لیتا، اس کی نظریں سلب کرتا، لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی اس لیے دی تاکہ اس کو آزمایا جائے، اور اس لیے اس کے دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت کر دی کہ جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسان دونوں قسم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے اللہ اس کے ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن اگر وہ کام جرم اور معصیت کا ہوگا تو یقیناً اللہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ تاہم اگر یہ اختیار اللہ دنیا اور تاہم یہ اختیار اللہ دنیا میں اسے واپس نہیں لے گا، البتہ اس کی سزا قیامت والے دن ہوگی۔ بار بار کہا جاتا ہے آسودہ حال لوگوں کو پکڑا جائے گا، اور یہاں پہ ایک چیز کہ ہم اکثر بہت سی رسومات جو ہیں ان کو چھوڑتے نہیں کہ جی ہمارے فور فادر سے یہ چیز آئی جا رہی ہے تو ہم نے انہیں کو پابند رہنا ہے۔ تو ان کے لیے میرا سوال ہے کہ آج کل جس طرح کے آج کل آپ لوگ بچیاں نئی ہماری جنریشن کپڑے پہنتی ہیں، تو تب وہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ جی ہماری امیاں تو ایسے کھلے گھیرے کی شلواریں اور بڑے بڑے دوپٹے اور چادریں لیا کرتی تھیں، تو تب وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آپ والا وہ فیشن یا آپ والا وہ کلچر، آپ والا لباس اپنائیں؟ وہ کہیں گے نہیں جی ہم آپ تو بیکورڈ ہے۔ ہمارے تو زمانے میں آج کل تو جی ٹائٹس چل رہی ہیں اور شارٹ شرٹس چل رہی ہیں، اللہ معاف کرے، کراپ ٹاپس چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم میڈیسنز کی بات کریں تو میڈیسنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے بہت، آپ دیکھتے ہیں کہ کم ہی بیمار ہوتے تھے اور بہت تھوڑی کوئی دوائی لیتے تھے تو فوراً ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، غذائیں خالص کھاتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم یہ زنگرز اور یہ فزی ڈرنکس اور تمام چیزیں چھوڑ کے ہم خالص چیزیں کھائیں جو ہمارے بزرگ کھاتے تھے؟ تو یہاں پہ کہنے کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے ماننا ہوتا ہے، ہم نے جن کلچرز کو، جن بری چیزوں کو فالو اپ کرنا ہے، وہ ہماری اپنی دل کی مرضیاں ہوتی ہیں، اور ہم کیا جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ کلچر اس لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ کر رہے تھے، اور جن چیزوں پہ ہم نے نو کہنا ہوتا ہے تو ہم اپنے فور فادرز کو کہتے ہیں جی آپ تو بڑے بیکورڈ ہیں، آپ کس زمانے میں پیدا ہو گئے؟ آج کل اس زمانے میں مجی یہ بات نہیں چلتی، آج کل یہ میڈیسن، یہ کپڑا، یہ فیشن، یہ طریقہ ہے۔ آیت نمبر 25، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لی جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو، اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رکھنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والے رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے یہ بول اٹھے یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی میں کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اب یہ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف کی ہیں، اور بڑے آدمی سے مراد اکثر اسکالرز نے مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی کہا گیا ہے، اور مقصد اس سے ہی تھا کہ ایسے آدمی کا انتخاب جو پہلے سے عظیم اچھے سٹیٹس پہ ہو، ایک ایلیٹ کلاس کا ہو، تو وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو ان لوگوں پہ نازل ہوتا، تو ان بستیوں پہ نازل ہوتا، ان ہستیوں پہ نازل ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دامن دولت میں دنیا سے بھی خالی ہوئے ہیں، اور وہ اپنی قوم میں قیادت اور سیادت کے منصب پہ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی پوسٹ بھی نہیں ہے، تو ان پہ کیوں نبوت ہوئی؟ یعنی کہ یہ چیز بلیم کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبوت اس کو چننا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان پہ تقسیم کی ہے، ہر ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کرے، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ مال و دولت، آپ کی جاہ و منصب، عقل و فہم، اللہ تعالیٰ نے ان میں فرق رکھا تاکہ زیادہ مال والا اور کم مال والے میں، اونچے منصب والے اور چھوٹے منصب والے میں، عقل و فہم میں جو کمی بیشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت میں کائنات کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے۔ ورنہ اگر سبھی ایک ہی پوسٹ پر ہوتے، ایک ہی نالج کے لیول پہ ہوتے،
ایک ہی دیگر اسباب میں دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے پہ رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈسٹریبیوشن اور ڈسٹنکشن اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پہ جائیں تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پہ وہ تکیہ لگا لگا کے بیٹھتے، اور سونے کی بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی سے دنیا کی زندگی کا فائدہ، اور آخر تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا کی حقارت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ اور ایک جگہ دنیا کو مردار بکری سے تشبیہ دی گیا ہے۔ کس کو بکری، اور وہ بھی مری ہوئی، کس کو پسند آتی ہے؟ آیت نمبر 36، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھتے وقت شیطان کو ہمارے اندر مسلط نہ کرے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہو، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلے لینے والے ہیں، جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں گے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں کافروں کی عبرتناک شکست ہوئی تھی، بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اس قرآن کو تھامے رہیں۔ یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے فرعون اور اس کی عمرہ کے پاس بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ اور ان نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں یکے بعد دیگرے ان کے اوپر 5 عذاب آئے تھے، اور بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑی چڑھی اگتی تھی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو گئی، اور ہم نے انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑی چڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ اور پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنے قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کر دی، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں، اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اچھا اس پر سونے کے کنگر کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ اب یہ ان کے اعتراضات تھے۔ اس دور میں مصر اور فارس کے جو بادشاہ تھے وہ یہ سونے کے کڑے پہنتے تھے، اور اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توقیں زنجیریں ڈالی جاتی تھی، جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تمہاری تو کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے، اس میں کوئی بادشاہی والی بات ہی نہیں ہے، یہاں پرندے ساتھ گارڈ کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی، انہوں نے اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ آیت نمبر 55، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، پس ہم نے انہیں کیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگتی ہے، اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا، اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تو تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ جن چیزوں
میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں. ہم بہت ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی تمام نشانیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو معجزات تھے. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہے. بس تم سب اسی کی عبادت کرو. ابھی ان کی جو انہوں نے ابلاغ کیا جن الفاظ کے ساتھ کیا، یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں. تم سب اسی کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا. پس ظالموں کے لیے خرابی ہے، دکھ والے دن کی آفت ہے. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پہ آ پڑے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. میرے بندو، آج نہ تو تم پہ کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غم زدہ ہوگے. اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش پشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے، جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اب یہ پراپر پکنک جو ہے دکھائی جا رہی ہے کہ جنت میں جو انسان سوچے گا وہ تمام چیزیں وہاں پہ ہوں گی. بچے پوچھتے ہیں کہ چاکلیٹ ہوگی، فلانی ٹوبرون ہوگی یا کوئی اور چاکلیٹ ہوگی؟ ہاں جی، سب چیزیں ہوں گی. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس ظالموں کے لیے خرابی، دکھ دینے والے دن کی آفت. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں، وہ اچانک ان پہ آ پڑے گی، انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے کاروں کے. میرے بندو، آج تم پہ کوئی خوف و ہراس ہے، نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے. اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سے سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے، جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، وہ سب وہاں ہوں گی. تم اس میں ہمیشہ رہو گے. آج دنیا میں ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے اچھی کٹلری، اچھے برتن استعمال کرنے کا، اچھی چیزیں استعمال کرنے کا، لباس میں، پہننے میں، کھانے میں، رہائش میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جو چیزیں آپ کی وہ سوچ نہیں سکیں گے، جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اجر اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہمان نوازی کریں گے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 72. یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یعنی کہ اس جنت کی ٹکٹ کیا ہے، اس کی کرنسی کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال، ہمارے صالح اعمال. اس جنت کی امیگریشن، اس کا NOC کیسے ملے گا؟ نیک عمل کر کے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو حق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو حقوق العباد بندوں سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچے انشاءاللہ. یہاں تمہارے لیے باقسمت میرے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. بے شک گناہ گار لوگ کو عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور اس میں مایوسی میں پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ جی. اب یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے. یہ 77 آیت میں. تو یہاں مالک جو ہے جہنم کے دروغے کا نام ہے مالک. آیت نمبر 78. ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا؟ تو یقین مانو ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کا اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً وہ برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. Everything is recorded. جو فرشتے ہیں، ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. آسمان اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک. اب آپ انہیں اسی بحث مباحث اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ اب دیے جاتے ہیں. وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی، اور وہی قابل عبادت ہے. اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکت والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین ان کے درمیان کی بادشاہت ہے. اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے. پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں. اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. بس آپ سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں. انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. سورہ زخرف ختم ہوتی ہے، اب سورہ دخان شروع ہوتی ہے. دخان کہتے ہیں دھوئے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ
मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुंजिरीन। हामीम हुरूफ मक़ताअत में से है, कसम इस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। यानी कि कुरान है जो हिकमत वाला अल्लाह ताला ने उतारा है। सूरह दुखान उस दौर में नाजिल हुई जिसमें सूरह ज़ुखरुफ और उससे पहले की चंद सूरतें जो थी वो नाजिल हुई थी। जब कफ़ारे मक्का की मुखालफत शदीद से शदीद तर होती चली गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला यूसुफ के कहत जैसा एक कहत से मेरी मदद फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था जब इन लोगों पे मुसीबत पड़ेगी तो अल्लाह याद आएगा और इनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और सारे इलाके में ऐसा जोर का कहत पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। आखिरकार खास सरदारान कुरैशी में अबू सुफियान का नाम भी आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की कि कौम को इस बला से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करे। और इस मौके पे अल्लाह ताला ने ये सूरत जो थी वो नाजिल की। तो इस सूरत में अल्लाह ताला का को सख्त वार्न कर रहे हैं कि तुम कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्नीफ समझ रहे हो, ये किताब अल्लाह सुब्हाना ताला ने उतारी है। इस रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है, हमारे पास से हुक्म होकर हम ही रसूल बनाकर भेजने वाले हैं। अब ये जो रात है ये बाबरकत रात लैलतुल मुबारक यानी कि शब कदर है। और जैसे कि दूसरे मकान में आता है कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया, और सूरह कदर में आता है हमने ये कुरान शब कदर में नाजिल फरमाया। तो ये शब कदर रमजान के अशरा अखीर की ताक रातों में एक रात होती है। और यहाँ कदर की इस रात को बाबरकत इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं कि बजटिंग नाइट होती है। इसमें एक तो कुरान का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का, रूहों का, और इन सारे वाकयात में सारे साल में होने वाले वाकयात का जिक्र होता है, रात की इबादत। और कहते हैं कि इस लैलतुल कदर की जो फजीलत है, कहते हैं उस एक रात इबादत करने का सवाब जो है 83 ईयर्स 4 माह की इबादत के से बेहतर है, यानी कि 1000 रातों। तो बहरहाल यहाँ पे शब कदर का है, और कुछ लोग जो है इससे मुराद जो है शबान की 15वीं रात में ले लेते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान का नजूल जो था शब कदर से साबित है, शब बारात से नहीं। आगे चलते हैं। इसी रात को हमने एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है और हमारे पास से हुक्म होकर हम ही रसूल बना के भेजते हैं। आयत नंबर 6, आपके रब की मेहरबानी है, वही है सुनने वाला जाने वाला, जो रब है आसमानों को और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान में है। अगर तुम यकीन करने वाले हो, कोई माबूद नहीं इसके सिवा, वही जलाता है, वही मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारा अगले बाप दादों का। बल्कि वो शक में पड़े खेल रहे हैं, आप उस दिन के मुंतजर हैं जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा। ये जो सूरह दुखान है ना, फरतक़िब यौमा तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, और जो लोगों को घेर लेगा ये दर्दनाक अजाब है। अब ये दुखान के बारे में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक 10 अलामात यके बाद दीगरे नाज़िल ना हो जाए। सूरज का मगरिब से तलू होना, धुआं, तीसरा दावतुल अर्ज, वो जो हमने पढ़ा था जमीन से जानवर निकलेगा, चौथा फितना दज्जाल, ईसा बिन मरियम का फिर नेक्स्ट नजूल, फिर याजूज माजूज का खरूज, जमीन का धंसना मगरिब में भी, मशरिक में भी और जजीरतुल अरब में, और अदन से आग का निकलना जो लोगों को हाँकती भी ले जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने धुएं को अलामत क़यामत में शुमार किया है, और ये भी फरमाया है कि वो धुआं जब वो धुआं छाएगा तो मोमिन पे इसका असर सिर्फ जुकाम जैसा होगा और काफिर की नस नस में भर जाएगा। अल्लाह ताला हमें बचाए। जो लोगों को घेर लेगा ये दर्दनाक अजाब है, कहेंगे ए हमारे रब ये आफत हमसे दूर कर, हम ईमान कबूल करते हैं। इनके लिए नसीहत कहाँ है? खोल खोल कर बयान करने वाले पैगंबर इनके पास आ चुके, फिर भी इन्होंने इनसे मुंह फेरा और कह दिया कि सिखाया पढ़ाया हुआ बाउला नाउजुबिल्लाह है, हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे, फिर अपनी इसी हालत में आ जाओगे जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे। अब ये बड़ी सख्त क्या है? अच्छा जी, इससे मुराद गज़वे बदर की गिरफ्त है जिसमें 70 काफिर मारे गए थे, 70 कैदी बना लिए गए थे, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये सख्त जो है क़यामत वाले दिन की होगी। बिल यकीन हम बदला लेने वाले हैं, यकीनन इनसे पहले हम कौम फ़िरौन को भी इतना मार चुके हैं, जिनके पास अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल आया कि अल्लाह ताला के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, और तुम अल्लाह ताला के सामने सरकशी ना करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ, और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ।
اور اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اگر تم مجھے پر ایمان نہیں لاتے تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کے نکل جائے، یقیناً تیرا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کے چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ ان کا غرق کرنے والا واقعہ ہے فرعون کا، آیت نمبر 25۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیوں اور راحت بخش ٹھکانے اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کو وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ ایسے نہیں ہے جن گھروں میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، کیا پتا ہمارے باپ دادوں نے بنایا ہو، جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس دولت پہ ہم عیش کریں، اس کو کمانے والا کون تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں یہ چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے نہ انہیں مہلت ملی، بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت ذلیل سزا سے نجات دی، اور فرعون کی طرف سے جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ ہم نے دانستہ طور پہ بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پہ فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سریج آزمائش تھی، اور یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم کے لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دی، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ یعنی کہ کفار مکہ اور تباہ ان سے پہلی کی قوم تھی، عاد اور سمود وغیرہ ان سے زیادہ طاقتور اور بہتر تھے۔ جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں ان کو پکڑ لیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور تباہ سے مراد قوم سبا ہے، اور سبا میں حمیر قبیلہ تھا۔ یہ اپنے شوہر کو تباہ کہتی تھی، جسے روم کے بادشاہ کو کیسر فارس کے روم کے بادشاہ کو کیسر اور فارس کے بادشاہ کو کسرا اور کہا جاتا ہے، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے فرما روا کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کا اتفاق ہے تباہ بے میں بعد تباہ کو بڑا عروج حاصل ہے، اور بعد جو مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچے۔ اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں سے گزرے، اور اپنے وقت یہ عظیم ترین قوم تھی جو قوت، طاقت، شوکت، حشمت اور فراخت اور خوشحالی میں ممتاز تھی۔ اور لیکن جب اس قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی تو اسے تہس تہس کر کے دکھا دیا گیا۔ آیت نمبر 38۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ کوئی چیز اللہ کی بے فضول نہیں، اللہ کی حکمت ہے ہر چیز کو پیدا کرنے میں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پہ اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم تھور کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مسل چھٹکے ہے اور جو پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، اور مسل تیز گرم پانی کھولنے کا، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، اور پھر اس کے اوپر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ ان سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یعنی کہ دنیا میں جو انسان اپنے آپ کو بڑا ویل آف سمجھتا تھا اور اہل ایمان کو حقارت سے دیکھتا تھا، اور ایمان کرنے عمل پہ اس کا فوکس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ وہ مقام دکھا رہے ہیں اور اس کو بدلہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کس طرح سے اس کو کھانا پینا، کس طرح جلنے کا عذاب ان کو ملے گا۔ آیت نمبر 51۔ اب اگلا کریکٹر آتا ہے، پہلے جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اب جنت کی اٹریکشن دلا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے من چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں چشموں میں باریک اور دویز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، اور دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کی میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کی نہیں، وہاں پہلی موت، جو مر چکے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب تو منتظر ہے، میں بھی منتظر، اب تو منتظر رہے، یہ بھی منتظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے دوزخ اور جنت کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، جب تمہارے لیے، اور کب تمہارے لیے موت نہیں، اور کب
اور جہنمی تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے، موت نہیں۔ سورہ جاسیہ آ جاتی ہے۔ جاسیہ ہوتا ہے کہ زانوں پہ بیٹھنے والی، زانوں پہ گرنے والی۔ بہرحال جہاں پہ آئے گا بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات ہے، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقین بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانی ہے، اور ہر رات کے بدلنے اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں ہواؤں کے بدلنے میں بھی اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم کو راستی سے بنا کر، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پہ جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑی جاتی ہیں سنے پھر بھی غرور کرتا ہے، اسی طرح اڑ رہا ہے کہ گویا سنی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتے تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور وہ کچھ کام آئیں گے جن کو جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جہنم اور اس سزاؤں کو الیبوریٹ کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے نفرت آئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اور جو غور کرے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں اور ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، اور انہیں دنیا والوں پہ فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد و بحث اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کرے تھے ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں، نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھتے ہیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے رفیق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے، اور اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے کہ ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں، ایمان والے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے۔ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے، اور اسے کان اور دل پہ مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب یہاں پہ نفس سے معبود کو خدا بنا لینا، کسی نے سوال کیا تھا میں، اب یہ تمام میں یہی چیز ہے جو یہ میں کے بارے میں ہم پڑھے ہیں کہ اپنے نفس کو آپ معبود بنا لیتے ہیں۔ اور کیسے بنا لیتے ہیں؟ اچھا جی، دو بچے ہیں، امتحان ہے، ایک خوب محنت کر رہا ہے اور دوسرا کچھ نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ دعائیں کرتا پھر اور کہے گا کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں کا رزلٹ فرق آیا تھا۔ ایک بچہ جو پڑھتا رہا، اور توکل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ توکل اللہ پہ کریں اور ساتھ ساتھ اسباب بھی کریں۔ تو جو نفس کا معبود ہے، اپنی خواہش کو معبود بنا رکھنا، یعنی آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کے رہ جائے، جو دل میں آئے وہ چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، جس کام کو دل نہ چاہے وہ نہ کرے، چاہے اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ اور جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور جب بندہ اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے کہ جس راستے پہ کوئی چلتا ہے اس راستے میں اس کو چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر آپ الحمدللہ نیکی کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے
آسان کرتے جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی برائی کے راستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ بھی آسان کر دیں گے. شرک کی یہ قسم سب سے بری ہے. خواہش نفس کو معبود بنا لینا، اللہ کے بندے بننے کی بجائے خواہش کا بندہ بن جانا، جو چیز فرض ہو وہ نہ کرے کہ دل نہیں کر رہا، اور جو چیز حرام ہے وہ کر لیں کیونکہ اس پہ دل چاہ رہا ہے. تو بہرحال بہت سی مثالیں ہیں. کیا ابھی وہ تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آیت نمبر 24. انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے. دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی. ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے. ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، بس لیکن جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت علی لے لے گا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی کس کی طرف افعال کی نسبت کر کے سے برا کہتا ہے. حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں، میں خود زمانہ ہوں اور میری ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں. بس لیکن جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت علیہ لے لے گا. یہی صحیح کامیابی ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہتے اور تم تھے ہی گنہگار لوگ. اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں. اب یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی کہ جنت میں داخل فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انت رحمتی ارحم بکی من آشا، یعنی کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے یعنی کہ تیرے اندر داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. اور اب یہاں پہ لوگ قیامت کے منکر ہو رہے ہیں. اور آیت نمبر 33 میں ہے کہ ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، جسے وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بعد بندوں سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا تھا اور چنگی بھی وصول کرتا تھا. وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب تعالیٰ. تو رب تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس آج میں بھی تجھے جہنم میں داخل کر کے بھلا دوں گا جیسے تو مجھے بھولا رہا. آیت نمبر 35 یہ اسی لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کی جائے گی. بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. آمین. جی الحمدللہ 25 پارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.